नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हम सूरह फातिहा की अगली आयत का जिक्र करेंगे। आज की आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ बारी ताला, हम आपकी ही इबादत करते हैं और आपसे ही मदद चाहते हैं। गुजारिश ये है ख़वातीन हज़रात कि जब हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं तो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तेरी या तेरा। हमारे मुआशरे में इस लफ्ज़ को अच्छा नहीं समझा जाता। मसलन हमारी बुक्स में, हमारे इर्द गिर्द हमारे उलमाए इकराम, हमारे दोस्त अहबाब जो तालीम याफ्ता हैं, जो इस आयत को ज़िक्र करते हैं, जो इस आयत का तर्जुमा करते हैं, तो वो हमेशा ये तर्जुमा करते हैं इय्याका नअबुदु, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, हम तुझसे मदद मांगते हैं। तो मेरे भाई, मेरी बहन, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो बारी ताला इस पूरी कायनात का मालिक है। जैसे हमने पहली आयत में कहा था ना कि अल्लाह की शान ये है कि वह रब्बुल आलमीन है। वो सिर्फ दुनिया का रब नहीं है, वो पूरी कायनात का, ज़मीन, आसमान, समंदर, पहाड़, दरख्त, ये वो हर चीज़, जो चीज़ भी आपको नज़र आती है वो उन सब का रब है। तो इतनी बड़ी शख्सियत का मालिक, इतनी बड़ी हस्ती, और हम उसको पुकारते हैं कि तेरी इबादत करते हैं। ये तेरे का लफ्ज़ जो है बड़ा मायूब, मेरी नज़र में बहुत मायूब है। और आपको भी अगर किसी महफिल में कोई आपसे छोटी उम्र का बंदा 2-3 दफ़ा आप जनाब की बजाय तू तराह करके बात करे तो आप गुस्से से लाल पीले हो जाएंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जहाँ तक मेरी ये आवाज़, ये बात पहुँच रही है, आप सबसे गुजारिश है कि आप इस बात को प्रमोट करें और आगे भेजें कि हम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को आप जनाब कहकर मुखातिब करें। कभी उसको तू तराह करके मुखातिब न करें, कभी तुझसे ना कहें, कभी तू ना कहें, कभी तेरा ना कहें, कभी तेरी ना कहें। इय्याका नअबुदु, ए बारी ताला हम आपकी इबादत करते हैं। ये कितना काबिल एहतराम जुमला बन गया। या ये जुमला काबिल एहतराम है आपकी नज़र में ख़वातीन व हज़रात कि हम तेरी इबादत करते हैं? क्या वो आपसे छोटा है जिसको हम तू तराह करके बुला रहे हैं? हम आपकी इबादत करते हैं, ये काबिल एहतराम लफ्ज़ है। व इय्याका नस्तईन, और आप ही से इस्ताअनत चाहते हैं, यानी कि मदद चाहते हैं। आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। आपके अलावा कोई हस्ती ऐसी नहीं है
جو ہماری مدد کر سکے۔ جب آپ اپنے کسی دنیاوی محبوب کے متعلق بات کرتے ہیں اور وہ جب آپ کی محبوبہ آپ کو پکار کے کہتی ہے کہ تم ہمارے علاوہ کسی اور کی چاہت میں بھی مبتلا ہو، تو ہم جسٹیفیکیشن میں کہتے ہیں کہ نہیں، صرف تم ہو ہمارے ساتھ، یا صرف آپ ہو ہمارے ساتھ، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، ہماری زندگی میں اور کوئی نہیں ہے۔ تو سمجھانے کے لیے یہ میں بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر ہم صرف یہ کہیں گے کہ ہم صرف اللہ کے ساتھ ہیں، ہم صرف اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم صرف اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ پیسیفک جملہ ہے، یہ بڑا سینٹامنٹل جملہ ہے، بڑا رکا ہوا جملہ ہے، جو بہت بڑی ہستی کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ جملہ بڑا ہی قابل احترام ہے کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، صرف اور صرف آپ کی عبادت، اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں، صرف اور صرف آپ سے مدد۔ آپ کے علاوہ کوئی ہمارا مددگار نہیں، آپ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی اطاعت کے لائق نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی پوجا کے لائق نہیں، کوئی فرما برداری کے لائق نہیں، اور کوئی غلامی کے لائق نہیں۔ اس آیت کے میری نظر میں دو حصے ہیں، جس طرح ہماری زندگی کے بھی دو حصے ہیں۔ ہمیں زندگی میں دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ یہاں پر بھی ہم اللہ تبارک و تعالی سے انہی دو پہلو پر بات کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری دین اور دنیا میں مدد فرمائے۔ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی مدد چاہتے ہیں۔ ہم آپ کی عبادت کریں گے اور آپ سے ہی تمام مشکلات کے مدد حاصل کریں گے۔ یہی دو چیزیں ہمیں قیامت کے دن بھی سرخرو کریں گی، یہی دو چیزیں ہی ہمیں دنیا میں قابل احترام بناتی ہیں، یہی دو چیزیں ہی ہمارا اصل مقصد حیات ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ تعلقات کو استوار رکھیں اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے اپنے لیے مدد کو طلب کرتے رہیں۔ اپنا ہر کام اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ جوڑ کے رکھیں اور صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالی کو ہی معبود بنائیں، تب ہماری نجات ہوگی۔ اگر آپ نے رتی برابر بھی اس کی عبودیت میں شرکت کر دی، یہ سوچ لیا کہ یہ عبادت تو میں اللہ کی کر رہا ہوں، لیکن اگر اس کی بھی کر لوں تو کوئی حرج نہیں ہے، تو یقین جان لیں کہ یہاں پر شرک داخل ہو گیا ہے۔ یہاں پر شرک داخل ہو گیا ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور اس آیت کے دوسرے حصے میں مدد کے لائق بھی صرف اللہ کی ذات ہے۔ آپ کے پاس زندگی میں دنیا داری کے اندر کوئی امتحان آ جاتا ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی ایسی مصیبت آن پڑتی ہے، تو وہاں پر آپ اللہ سے مدد طلب کریں، اللہ سے حاجت روائی چاہیں۔ اللہ ہی ساری طاقتوں کا مالک ہے، اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھیں۔ وہ ان ساری نعمتوں کا اکیلا ہی مالک ہے۔ ہماری ساری کی ساری حاجتیں اگر ہم اس کے سامنے پیش کریں
تو وہی حل کر سکتا ہے۔ اگر ہم اس کے سامنے اپنی جھولیوں کو پھیلائیں تو وہی ہماری جھولیوں کو بھر سکتا ہے۔ اسی لیے تو ہم یہاں پر اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں آپ پر اعتماد ہے، ہمیں آپ کا پروردگار ہونے میں کوئی شک نہیں، اس لیے ہم آپ کے سامنے ہی ساری درخواستیں پیش کریں گے اور ہم آپ کی ہی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ ہی ہماری مدد کریں گے، کیونکہ مدد کرنے کے لائق تو آپ ہی ہیں۔ آپ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جو ہماری مشکلات کو دور کر سکے۔ جب ہمارا عبادت کا اور مدد کا یہ لیول ہو جائے گا تو یقین کریں آپ کو عبادت میں بھی مزہ آئے گا اور اللہ تبارک و تعالی بالکل آپ کی بڑھ چڑھ کے مدد بھی کرے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو جوتے کا ایک تسمہ بھی جب ان کا یہ تسمہ ٹوٹ جاتا تھا تو وہ بھی اللہ سے پکار کے کہتے تھے کہ یا اللہ ہماری مدد فرما، ہمارا یہ تسمہ ٹوٹ گیا ہے، ہماری مدد فرما۔ تو دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کریں اور انتہائی احترام اور مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد اللہ کی مدد حاصل کریں۔ یہی ایک ایسا طریقہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہمیں سرخرو کر سکتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔